अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। अभी नेट ऑन किया तो पता चला कि बहुत एक अफसोसनाक वाक़या हमें देखने को मिला कि अलीपुर इस्लामाबाद में हमारे पाकिस्तान के एक नौजवान को शहीद कर दिया गया है। तो हमारे दुआ है कि परवरदिगार आलम इस नौजवान की जो सफ़र आखिरत है वो आसान फरमाए और उसके दर्जात बुलंद फरमाए, और उसको जिसने जो शहीद किया है, उसको जिसने जो कत्ल किया है, और हमारा मुतालिबा है ऐसा पाकिस्तानी, तो उनके जो कातिल के साथ है कानूनी जो कार्रवाई है उनके साथ किया जाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज GB ट्रू न्यूज़ HD के मुसलसल आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथी प्रोग्राम जारी है। तो आज की प्रोग्राम में हमने शामिल किया है तिलावत कुरान मजीद और एक तकारीर को आज हमने प्रोग्राम में शामिल किया है। तो सबसे पहले प्रोग्राम की आगाज़ में हम शामिल करते हैं जनाब कारी अब्दुल सत्तार साहब की आवाज़ में एक तिलावत। आपका ताल्लुक गांछे हरिकुंड से है, तो सबसे पहले हम तिलावत कुरान मजीद को सुनेंगे। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में आज शामिल हुआ है एक नौजवान आलिम दीन मेराज साहब, आपका ताल्लुक गांछे कुरू से है। तो तिलावत कुरान मजीद के बाद हम वामेरा साहब की जो तकरीर जो हम प्रोग्राम में शामिल किया है उनको सुनेंगे। فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا عصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। और बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। और अब शामिल करते हैं बुआ मेरा शायन कुरू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हम्द व सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह इलाही में हज़ारों बार शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हम सब को रमज़ानुल मुबारक की इस अजीम बाबरकत महीने से हमें नवाजा। और साथ ही में GB ट्रू न्यूज़ के पूरे टीम का, खुसूसन अब्दुल रहीम बेग साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी रमज़ान ट्रांसमिशंस के इस प्रोग्राम में बंदे नाचिज़ को मदऊ किया
تو میری مختصر تعارف یہ ہے کہ میرا نام محمد معراج شایان ہے اور میں مرکزی دارالعلوم صوفیہ نور بخش قبلو سے فارغ التحصیل ہوں۔ تو آج کی اس روحانی پروگرام کی مناسبت سے آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر یعنی کہ پہلے والے امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو محترم سامعین کرام، روزے کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے باز رہنا، پرہیز کرنا۔ تو اصطلاح شریعت میں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمام کھانا پینے اور اپنی ازواج سے جنسی خواہشات پورا کرنے اور ان تمام چیزوں سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے والے امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ تو یہ جو روزے کی فرضیت تمام امتوں پر یعنی کہ ہم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں گزری تھی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ان تمام امتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں پر بھی اسی طرح اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو ہجرت کے دوسرے سال بعد روزہ فرض کیا گیا۔ تو روزے کی فرضیت کا جو اصل مقصد، اس کا جو اصل وجہ تھا، تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جائے، تاکہ تم تقوی حاصل کریں۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کو بیان کیا اور دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے اس کی علت کو بیان کیا لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ روزہ ایک عظیم الشان ایسا عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے میں خود اس کا اجر دیتا ہوں۔ باقی نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ جتنے بھی عبادات ہیں وہ سارے بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز صرف میرے لیے ہے میں اس کا اجر دیتا ہوں۔ جب روزے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، روزہ دار کی فضیلت کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے روزہ دار کے جو منہ سے آنے والی جو بو ہے وہ اللہ کے ہاں اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے ہاں یہ جو روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ تو اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے راستوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وصفدت الشیاطین او سلسلۃ الشیاطین، اور شیطان ملعون کو قید کیا جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ جیسے ہی رمضان داخل ہوتا ہے اللہ رب العزت نے یہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو ہمیں رمضان المبارک کی اس روزوں کو، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے، روزے کی ان فضیلت کو، ان فضائل کو ہم سمیٹنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ روزے کو جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے اسی طرح بجا لائیں۔ شریعت نے ہمیں صرف کھانا پینا سے روکنے کا حکم نہیں دیا، جیسے کہ حضرت امام نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھے،
اپنے دل کو حسد اور کینہ سے پاک رکھیں، اپنے کان کو غیر ضروری چیزیں سننے سے، گناہ کی چیزیں سننے سے پرہیز کریں، اور برائی کی چیزیں بد نظری سے اپنی آنکھوں کو پرہیز کریں، اور اپنے ہاتھوں سے حرام کمانے سے پرہیز کریں، اور اپنی پاؤں کو کسی برائی کی طرف جانے سے چلنے سے پرہیز کریں۔ تو اس طرح اگر ہم روزہ رکھیں تو ہمارے روزے میں فضیلت ہے، ہمارے روزے کے فضائل ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ تو اسی پر اکتفا کر کے اللہ رب العزت سے دعا گو اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔